119 ज़बूर उसकी 121वीं आयत से 128वीं आयत तक। 121वीं आयत में यूं लिखा है, मैंने अदल और इंसाफ किया है, मुझे उनके हवाले ना कर जो मुझ पर जुल्म करते हैं। भलाई के लिए अपने बंदा का जामिन हो, मगरूर मुझ पर जुल्म ना करें। तेरी नजात और तेरी सदाकत के कलाम के इंतजार में मेरी आंखें रह गईं। अपने बंदा से अपनी शफकत के मुताबिक सलूक कर और मुझे अपने आइन सिखा। मैं तेरा बंदा हूँ, मुझको फहम अता कर ताकि तेरी शहादतों को समझ लूं। अब वक्त आ गया कि खुदावंद काम करे, क्योंकि उन्होंने तेरी शरीयत को बातिल कर दिया है। इसलिए मैं तेरे फरमान को सोने से बल्कि कुंदन से भी ज्यादा अजीज रखता हूँ। इसलिए मैं तेरे सब कवानीन को बरहक जानता हूँ और हर झूठी राह से मुझे नफरत है। और सब लोग कहें आमीन। मैंने अदल और इंसाफ किया है, मुझे उनके हवाले ना कर जो मुझ पर जुल्म करते हैं। आज के कलाम का उन्वान है, क्या आप अदल और इंसाफ से चलते हैं? बोले मेरे साथ, क्या आप अदल और इंसाफ के साथ चलते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। ये जो आज का कलाम है ये क्वेश्चन है। आपने अपने आप से भी ये करना है और पूछना है। मैंने आपसे ये पूछा है कि क्या आप अदल और इंसाफ के साथ चलते हैं? क्या हमारा हर एक फैसला इंसाफ से होता है? क्या हम हर एक के साथ इंसाफ करते हैं? आप जानते हैं कि हम लोग कई बार, खुदा के कलाम में लिखा है जिस तरह से कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तू किसी महफिल में जाए, किसी शादी में जाए, तो एकदम आगे बढ़कर ना बैठ जा, तू पीछे जा। लेकिन जब तुझसे कोई मोहब्बत करता होगा, तेरी इज्जत को देखते हो, तुझे आगे बुलाएगा और लोग तुझे जान लेंगे कि तेरी क्या रिस्पेक्ट है। ऐसे ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छी पोशाक वाले को आगे बुलाते हैं, हम अच्छे जो लोगों के साथ जरा थोड़े जो मशहूर लोग होते हैं हम उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और जो आम अननोन लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, हम उनको उस तरह से डील ही नहीं कर पाते। आज हम इस बात को स्टडी करेंगे कि हम कहां कहां पर इंसाफ करते हैं, कहां कहां पर बेइंसाफ हो जाते हैं। खुदा का बंदा जो है वो ये कहता है कि मैंने अदल और इंसाफ किया है, मुझे उनके हवाले ना कर जो मुझ पर जुल्म करते हैं। अदल और इंसाफ का मतलब है जजमेंट एंड जस्टिस। जजमेंट क्योंकि वो बादशाह भी था और वो अदालत करता था और वो सारे फैसले जो हैं बड़े ईमानदारी के साथ अच्छे तरीके से अदा करता था, अदल के साथ, और इंसाफ करता था और खुदा के खौफ में चलता था। आमीन। हम अगरचे बादशाह नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ में हम खुद ही, आपको पता है, हम हर जगह पर फैसला करने का हमारे सामने कई बार मौका आता है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां हमें फैसला करना पड़ता है, और कई बार हम वो फैसले जो हैं अपने मुफाद की खातिर करते हैं। कई बार हम अपने बच्चों की, अगर हम देखते हैं हमारे बच्चे हैं तो हम वो चाहे गलत भी हम उनको सही कहते हैं। अगर हमारा भाई है, हमारा बाप है, हमारे फैमिली मेंबर है, हम उसकी तरफ से अपना हाथ नरम कर लेते हैं। लेकिन अगर आप हर तरह से इंसाफ से चलें, अदल के साथ चलें, तो खुदा आपको बरकत देगा। क्योंकि हम मसीह के लोग हैं, इसलिए हमें बेइंसाफ नहीं होना चाहिए। बेइंसाफ अगर हम होंगे तो इसका मतलब है कि हम खुदा के साथ नहीं चल रहे हैं। हम खुदा के कहलाते हुए हम खुदा के नाम की इंसल्ट कर रहे हैं। ये बात आप ध्यान से सुने, क्योंकि यीशु मसीह बादशाह है और हम उसके लोग हैं। वो हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़े हैं, और उसने हमें क्या हुक्म दिया है? प्यार, मोहब्बत, माफी। आमीन। अगर लिखा है, दाऊद कहता है, मैंने अदल और इंसाफ किया है, मुझे उनके हवाले ना कर जो मुझ पर जुल्म करते हैं। अगर तो आप इंसाफ से चलते रहें, अगर आप अदल करते रहें, अगर आप खुदा के खौफ में चलते रहें, तो खुदा को आप कह सकते हैं कि खुदा मुझे मेरे दुश्मन के हवाले नहीं करना, और खुदा यकीनन आपको बचाएगा। आप इंसाफ से चलें, आप सच्चाई से चलें, आप खुदा के खौफ में चलें, अदल और इंसाफ के साथ चलें, जैसा खुदा का बंदा कहता है, यकीन जाने खुदा आपको जरूर बचाएगा दुश्मन से। आमीन। वो आपके दुश्मनों को कभी भी आपके ऊपर कामयाब नहीं होने देगा। लेकिन अगर आप चलते ही बेईमानी से रहे, बेइंसाफी से फैसले करते रहे, और आपके दिल में खुदा का कोई खौफ ही नहीं रहा, तो फिर दुश्मन, अस्तिशना 28 बाब के बारे में आप जानते हैं कि वहां लिखा है कि दुश्मन जो है वो तुझ पर जुए को भारी कर देगा और तेरे बेटों और बेटियों को भी ले जाएगा। गैर कौम के लोग तेरे बेटियां और बेटे ले जाएंगे। आज हम बेइंसाफ लोग हैं, हम कहलाते मसीह के हैं, लेकिन हम इस बात को भूले बैठे हैं कि इंसाफ क्या चीज है। आप जो भी फैसला करते हैं खुदावंद के खौफ में रहकर करें, और अपने आप से पूछते रहें कि क्या मेरी जान तू अदल और इंसाफ के साथ चलती है? क्या तू
ہر فیصلہ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے اس بات کو سوال کو ریز کریں اپنی لائف میں. آمین. اور اگر آپ عدل و انصاف کرتے رہیں گے، اگر آپ خدا کے خوف میں چلتے رہیں گے، تو خدا آپ کو آپ کے دشمن کے ہاتھ میں پڑنے نہ دے گا. اور آپ نے داؤد کے بارے میں دیکھا کہ دشمن نے اس کو کس طرح سے پکڑنے کی کوشش کی، کس طرح سے اس کے خلاف جال بچھایا، اس کے بچے بھی اس کے خلاف ہوئے، اور لیکن خدا اس کو بچاتا رہا. اس نے دشمن کے ہاتھ میں پڑنے نہیں دیا، خدا نے اس کو ہمیشہ بچایا. آمین. کیونکہ خدا کے خوف میں چلنے والا تھا. اور آگے لکھا ہے، بھلائی کے لیے اپنے بندے کا ضامن ہو، مغرور مجھ پر ظلم نہ کریں. وہ کہتا ہے کہ اس بات کو میک شور کر لے خداوند تیری مہربانی کہ تو میری بھلائی کے لیے خداوند تو کام کرے، اور مغرور مجھ پر ظلم نہ کریں. مغرور لوگ آپ کو پتا ہے، جو ابھی بھائی نے ایک حوالہ کوٹ کیا تھا، میرے خیال تیموتھیوس کے، پولس رسول کا خط ہے تیموتھیوس کے نام، اس میں لکھا جتنے دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. وہ ستائے اس لیے جائیں گے کیونکہ جو دیندار آدمی ہے، جو مسیح پہ ایمان رکھتا ہے، جو مسیح کی تعلیمات پر ایمان رکھتا ہے، جو مسیح کے معاف کرنے کے پیغام کو لیے چلتا ہے، جو مسیح کی سچائی کی تعلیم کو لیے پھرتا ہے، کہ جو جھوٹ نہیں بولتا اور وہ کئی بار سچ بولتا ہے، ہر بات کو سچائی سے بیان کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے. آپ کو پتا ہے. اور جو مغرور لوگ ہیں، جو دنیا دار لوگ ہیں، وہ ان کو ستاتے ہیں، وہ ان پر ظلم کرتے ہیں. لیکن داؤد اپنے اس فیصلے کو بھی، جب وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے، وہ خدا کے ساتھ ایمانداری سے بھی چلتا ہے، وہ خدا کے خوف میں بھی چلتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، کہتا ہے خداوند تو اس بات کو یقینی بنا کہ میں دشمن کے ہاتھ میں نہ پڑوں. آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر چرچز میں سیکیورٹی کا نظام کیسا ہو رہا ہے اور کیسے حالات ہیں، اور ساری عبادت گاہیں مسلم بھائیوں کے بھی اور دوسروں کو بھی بڑی وہ خطرے میں رہتی ہیں. تو پچھلے دنوں میں کافی پریشان تھا اس بات سے، ایسے میرے دل میں پریشانی آتی تھی، لیکن پھر آخر میں میرے دل میں ایک بات نے حوصلہ دیا مجھے، اس بات نے تسلی دی کہ جس خدا کی تو خدمت کرتا ہو تیری حفاظت کرنا جانتا ہے. ہاللیلویہ. اور تیرے آس پاس لکھا ہے 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی. میرے ایک دوست ہیں، ہم سب کے وہ دوست ہیں، پادری مارٹن پور والے، جو پادری مبارک صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں جب ٹور پہ کہیں جاتا تھا دوسرے شہروں میں کلام سنانے کے لیے، تو گاؤں، آپ کو پتا جنہوں نے مارٹن پور دیکھا، بالکل جنگل ہے، اور شام کو جب سورج ڈھلتا تو گیدڑوں کی آوازیں آتی، گیدڑ بولنا شروع ہوتے ہیں، ان کی گلیوں میں آ جاتے ہیں، وہ گھروں سے باہر نہیں نکلتے. تو وہ ہم بھی جب گئے تو ہم نے بھی آوازیں سنی، تو اس کے بیٹے سے ہم نے پوچھا، اس نے کہا یہ گیدڑ بول رہے ہیں انکل، یہ گیدڑ شام کو آ جاتے ہیں اس لیے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے، وہ ڈاروں کی صورت میں آتے ہیں. تو وہ کہتا ہے، پائی صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت ڈرتا تھا، میں پریشان، جب میں چلا بھی جاتا تھا میں کہتا تھا میری بیوی اور میرا بیٹا اکیلے 2 لوگ ہیں، اتنا بڑا چرچ ہے، اتنی بڑی وہ حویلی سی بنی ہوئی، اتنا، اور جنگل ہے ان کے پیچھے گھر کے، میں نے دیکھا سب جنگل ہے. تو اس نے کہا کہ میں بڑا پریشان رہتا تھا اور میں روز دعا کرتا تھا. تو ایک رات کہتا ہے میرا بیٹا فرحان جو ہے وہ اٹھ کے واش روم گیا، کہہ رہا پاپا میں نے واش روم جانا ہے. کہتا ہے میں نے کہا جاؤ بیٹا ہو آؤ. تو کہتا ہے اس نے جب واپس آیا جب واش روم سے مجھے اٹھا دیا، اس نے کہا پاپا جی وہ دیکھو، وہ گیٹ کے اوپر اس کے 2 گیٹ کے ایسے پلر بنے ہوئے بڑے بڑے. کہتا پاپا جی وہ دیکھو گیٹ کے پلروں کے اوپر، دونوں پلروں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے اور جلتی ہوئی تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں. ہاللیلویہ. تب پادری صاحب نے اس بات کا، تب پادری صاحب جو تھے خوش ہوئے اس بات سے کہ خدا جو ہے وہ اپنے بندے کا مطلب ہے خادم، سرونٹ. یہاں پر جو لکھا نا، بھلائی کے لیے اپنے بندے کا ضامن ہو، مغرور مجھ پر ظلم نہ کرے. بندے کا مطلب ہے سرونٹ، خادم. وہ اپنے آپ کو خدا کا نوکر، اپنے آپ کو خدا کا خادم کہتا ہے، اگرچہ وہ بادشاہ ہے لیکن تو بھی وہ خدا کا خادم اس بات کو کلیم کرتا ہے کہ میں خدا کا خادم ہوں. ہم جب خدا کے خادم ہیں، ہم جب خدا کے سرونٹ ہیں، ہم جب خدا کے لوگ ہیں، تو خدا ہی ہماری سیکورٹی کی ضمانت ہے. ایک اور میں آپ کو گواہی سناتا ہوں. آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ڈرے نہ، دعا کریں. آپ ہمارے چرچ کے لیے بھی دعا کریں. میں نے دعا شروع کی ہے کہ خداوند ہمارے چرچ میں کوئی غلط آدمی انٹر ہی نہ ہونے پائے، اس کی راہیں تاریک کر دینا خداوند. آمین. آپ بھی دعا کریں، آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ اس چرچ کے لیے دعا کریں تاکہ خدا اس کی حفاظت کرے. اور خدا حفاظت کرے گا تو ہوگی، ورنہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا 500 سیکورٹی والوں کے بیچ میں بھی آ کے لوگ بم پھاڑ جاتے ہیں، ہے نا. لیکن جب خدا حفاظت کرے گا تو خدا ثابت کر دے گا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، خدا بتائے گا. اور جو جاتی جولیت کا قصہ بھائی نے بیان کیا تھا، اس میں بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اس نے کہا میں تیرے سر کو تیرے تن سے جدا کر دوں گا تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے جو تلوار اور بھالے سے نہیں بچاتا بلکہ اپنی شفقت اور رحمت سے بچاتا ہے. سو ہمیں یہ سیکورٹی چاہیے، لیکن اصل سیکورٹی جو ہے خداوند کی طرف سے. بیونر ہیمسٹد خدا کا خادم ایک آیا تھا یہاں پر گجرا والے میں، تو کلام سنانے کے لیے جب ان دنوں میں بڑی بم بلاسٹنگ ہو رہی تھی، جب وہ پہنچا تو تقریباً 200-300 سپاہی گنے لے کر اسٹیج کے چوگرد کھڑے ہو گئے آ کر ایسے.
اب وہ کلام کے لیے چڑھا اوپر، وہ سارے ادھر کھڑے ہو گئے، کچھ نے اس ٹینٹ کو گھیر لیا. اس نے پوچھا وٹ از ہیپننگ، واٹس گوئنگ آن ہیئر، کیا ہو رہا ہے یہاں پر، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا سر یہ آپ کی سیکورٹی کے لیے ہم نے بلائے ہیں کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں. اس نے کہا بیٹا جی ان کو کہو بیٹھ کے آرام سے کلام سنو، میرا باپ میری سیکورٹی کرنا جانتا، اس کے ہزاروں فرشتے آچھی رتھ میرے ساتھ ہیں. ہاللیلویا. اس لیے خدا ہمیں سنبھالے گا اگر ہم عدل اور انصاف کے ساتھ چلیں، اگر ہم خدا کے خوف کے ساتھ چلیں تو خدا ہمارے دشمن کے ہاتھ میں کبھی ہمیں نہیں پڑنے دے گا. ہاللیلویا. اور کہتا ہے تیری نجات اور تیری صداقت کے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں. تیری نجات اور تیری صداقت کے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں فیل ہو گیا. My eyes fail for thy salvation and for thy righteousness. میری آنکھیں فیل ہو گئیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ہم فیل ہو جاتے ہیں، ہم کبھی بھی خدا کی راست بازی کے بارے میں سمجھ نہیں پاتے، نہیں سمجھ سکیں گے، نہ کلام کو سمجھ سکیں گے جب تک خدا ہماری مدد نہ کرے. ہاللیلویا. وہ اتنا بڑا بندہ ہونے کے باوجود اقرار کہتا ہے میری آنکھیں رہ گئی ہیں، میری آنکھیں فیل ہو چکی ہیں تیرے راست بازی اور صداقت کے کلام کو سمجھنے کے لیے. تیری صداقت کے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں. اور تیری نجات، اگر آپ اس سب باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی نجات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آ جائیں اور پاک روح سے کہیں میری مدد کر، ورنہ تو آپ کو ایک لائن بھی سمجھ نہیں آئے گی. میں جب سے اس بات کو سمجھا ہوں، میں نے خدا کے قدموں میں بیٹھ کر اس بات کو ٹاپ پریورٹی دی ہے کہ خدا مجھے کلام سمجھا، تیری مہربانی. کیونکہ دنیا میرے پاس کلام سننے آتی ہے، مجھے ہی نہیں کلام سنانا آئے گا، مجھے ہی نہیں سمجھ آئے گی، تو میں کلیسیا کی کیا مدد کر سکوں گا؟ اور یقین کریں خدا، آپ سب اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں اس میں کتنا کامیاب ہو گیا ہوں خدا کے فضل سے، اپنی قدرت سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے. یہ فخر نہیں ہے، یہ خدا کا فضل ہے. آمین. اور ابھی بھی کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم کلام بڑی تیاری کر کے جاتے ہیں اور پلپٹ میں جا کے واش ہو جاتا ہے، تل ملا جاتے ہیں. کیوں جی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ دماغ گھوم جاتا ہے. ہم یہ فخر نہیں کر سکتے. داؤد کہتا ہے میری آنکھیں تیری صداقت کے کلام کے انتظار میں، تیری نجات کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئی، میں فیل ہو گیا. اب کیا؟ اب اس نے اپنا اقرار کیا جب میں رہ گیا ہوں. چلتا عدل و انصاف سے ہے، چلتا خدا کے خوف سے ہے، مگر اس کلام کو پھر بھی سمجھنا. کئی لوگ بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، کلام کو سمجھنا اور بات ہے، نیکی کے ساتھ نیکیاں کرنا اور بات ہے. ہاللیلویا. اب اگلی لائن میں کیا کہتا پھر وہ کہتا ہے کیونکہ میں تو کہتا فیل ہو گیا ہوں. ہم تو کبھی کہتے نہیں فیل ہو گیا، ہم تو دوسروں کہتے ہیں اسی بھی عیسائی ہیں، اسی بھی کرسچن ہیں، سانو بھی پتا کلام. ساڈا پیو بھی جنرل سیکٹری سی 20 سال، پیو جنرل سیکٹری سی، میں چندہ لینی سا، میں کرنی سا، پیو میرا کوئی کلام سناندا، سارا کچھ کرتا سی. تیرے اندر کنا کلام گیا مینوں اے دس. میرے پیو دا راشن ڈپو سی، منا دے حساب نال آٹا چینی ہیگا سی، جے میں نہیں کھادا تے مینوں کس کام دا راشن ڈپو؟ وہ جو گودام کے گودام بھرے اناج کے، اگر اس میں سے مجھے میسر ہی نہیں کچھ تو مجھے کیا فائدہ؟ میرے اندر جو جائے گا وہ میرا ہے. آمین. میرے پاس جتنی کتابیں بھری ہیں ہمارے پاس شاید عام لوگوں کے پاس نہیں دیکھنے کو ملتی. ہمارے بیٹھک کے پاس سے کوئی نکل جائے تو کہتا ہے پاجی یہ لائبریری، لیکن اس کے باوجود وہ ان میں سے وہ کتابیں ہمارے لیے فائدہ مند ہوئی جن کو ہم نے پڑھا ہے. کیوں جی؟ ہم نے جن کو بار بار پڑھا ہے. کئیوں کو ابھی تک میں نے تو ٹچ نہیں کیا، وہ میرے لیے وہ کتاب دور ہی پڑھی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی ہیوی کتاب ہے اس کے پاس، لیکن میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے. آپ کے لیے فائدہ مند کیسے ہوگا سب کچھ؟ جب آپ کے اندر ہوگا. آمین. اس نے کہا میں فیل ہو گیا ہوں. اب کیا کہتا ہے؟ اپنے بندے سے اپنی شفقت کے مطابق سلوک کر اور مجھے اپنے آئین سکھا. شفقت کا انگلش ترجمہ ہے مرسی، رحم. اپنا فضل ظاہر کر اور تو سکھا. کون سکھائے گا؟ خدا سکھائے گا. کون سکھائے گا؟ پاک روح سکھائے گا. ہاللیلویا. میں تمہیں ایک مددگار بخشوں گا، وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. ہاللیلویا. وہ خبریں دے گا، وہ رہنمائی کرے گا، وہ دعا کرنا سکھائے گا، وہ کلام کے بارے میں بتائے گا. آپ کی آنکھیں اگر انتظار کریں گی تو، آپ کے اندر اگر تڑپ ہوگی تو. ہمارے اندر کلام کی تڑپ نہیں ہے. ہمارے اندر شاید یہ تڑپ ہے کہ بھائی سب کو پتا چل جائے کہ میں چرچ میں کیا کچھ لے کر آیا ہوں، میں نے پنکھے لگوا دیے چرچ میں، بس بھائی ذرا خدا سے دعا کرنا ہے. اگر ویسے کہو نا ہڈن چندہ دے دو، سوچتے ہیں یار خفیہ طور پر دینے میں کیا فائدہ ہے، وہی سب سے فائدہ مند ہے. کیونکہ جو خفیہ جائے گا، خفیہ روزہ، خفیہ چندہ، پوشیدگی میں 2 ہی خیرات، پوشیدگی میں کوئی نیکی کے کام، ڈائریکٹ لکھا انسان نہیں بلکہ تیرا آسمانی باپ جانے کہ تو روزہ دار ہے. آمین. یہاں جو کچھ آپ دے رہے ہیں پوشیدگی میں باپ جانتا ہے. کرنیلیس کی خیراتیں سب جو کچھ نے کیا تھا یاد ہو گئی تھی نا اس کی، اور خدا کے دفتر میں ذکر ہو گیا. فرشتوں نے کہا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا خدا باپ وہ جو بندہ دیکھا کتنا تیرے لوگوں کی مدد کرتا ہے
اور کلام کے لیے مدد کرتا ہے. اس نے کوئی نرسنگے نہیں بجوائے, اس نے صرف خدا کے خوف میں یہ کام کیے ہیں. پریز دا لارڈ. اور پھر اس کی یاد ہوئی آسمان پر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آسمان پر یاد ہو تو آپ پوشیدگی میں دینے کا عمل جاری کریں. پوشیدگی میں وہ پھر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری مدد کر, اپنے بندہ سے اپنی شفقت کے مطابق سلوک کر اور مجھے اپنے آئین سکھا, ورنہ وہ کہتا ہے میری آنکھیں رہ گئی ہیں, میں عدل اور انصاف سے چلتا ہوں, میرے دشمنوں کے حوالے مجھے نہ کر, مجھے بچا. اور 125ویں آیت میں کہتا ہے میں تیرا بندہ ہوں, مجھ کو فہم عطا کر تاکہ تیری شہادتوں کو سمجھ لوں, میں تیرا خادم ہوں, مجھے الہی حکمت سے بھر. ہاللیلویا. میں نے تو اپنی حق ادا کر دیا جو میں کر سکتا, جو میرے ہاتھ میں تھا, لیکن یہ کام تیرا ہی ہے. الہی حکمت تو دے گا, کلام کی حکمت تو دے گا تاکہ تیری شہادتوں کو سمجھ لوں, تاکہ تیری جو ٹیسٹمنیز ہیں کلام کے اندر, تیری گواہیاں, تیرے کلام کے معمے جو ہیں, قدیم جو نوشتے ہیں, قدیم بھید کی باتیں ہیں, آنے والے وقتوں میں بھید کی باتیں ہیں, میں ان کو سمجھ سکوں خدا کی مدد سے. جو لوگ عدل و انصاف جن کی لائف میں ہے نہیں, وہ کلام کو کیا سمجھیں گے؟ کلام تو سچائی کا کلام ہے. ہاللیلویا. کلام تو کسی کا طرفدار نہیں ہے, کلام تو کسی کی جاگیر نہیں ہے. تو جو لوگ خود ہی بے انصاف ہوئے ہیں, جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بے انصافی کر رہے ہیں, آج بے ایمانیاں کر رہے ہیں, آج اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بے انصافی کے ساتھ چل رہے ہیں, کیا آپ کبھی ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کے 4 بچے ہوں اور 4 بچے باہر سے غریبوں کے بھی آ جائیں کھانا کھانے, اور آپ کے پاس 4 روٹیاں ہوں, تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ 4 روٹیاں ان بچوں کو دے دیں اور اپنے بچوں سے بیٹا میں تمہیں اور دے دوں گی؟ یا آپ 4 کے 8 پیس کریں؟ آپ کہیں گے نہیں نہیں نہیں, میرے بچے کائے کو بھوکے رہ جائیں. لیکن یاد رکھیں, محبت قربانی بھی مانگتی ہے. یہ قربانی ہے, یہ قربانی جب آپ دیں گے, جب آپ کسی بھی طرح سے اپنے, یہ سیکریفیشل اس کو کہتے ہیں, بڑی دکھ کے ساتھ دی جانے والی قربانی, جب آپ کو ہے نہیں اور آپ جب دیں گے, خدا آپ کو برکت بخشے. آپ اپنی لائف میں دیکھیں کہاں کہاں آپ بے انصافی کر رہے ہیں. آپ تو خدا کے ساتھ ہو, ہم سبھی جو ہیں خدا کے ساتھ بھی بے انصافی کر جاتے ہیں. خدا نے ہمیں کیا دیا, ہم اس کو کیا دیں گے؟ خدا نے ہمیں اپنا بیٹا دے دیا, آمین, ہم اپنے بیٹے کہتے ہیں انجینئر اور ڈاکٹر ہی بنے. خدا نے اپنے لہو کا ایک قطرہ اپنی جان دے دی, ہم اپنی جان شیطانی کاموں میں صرف کر رہے ہیں, ہم اپنی طاقت شیطانی کاموں میں صرف کر رہے ہیں, اپنی ایبلٹی, اپنی ساری قوت ابلیس کے کاموں کے لیے صرف کر رہے ہیں. کیا ہم خدا کے لیے نہیں اس کو صرف کر سکتے؟ خدا کے لیے اگر اس کو صرف کریں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ ہم انصاف کے ساتھ چلنے لوگ ہیں. اور لکھا ہے میں تیرا بندہ ہوں, مجھ کو فہم عطا کر تاکہ تیری شہادتوں کو سمجھ لوں. 126 آیت بڑی زبردست. اب وقت آ گیا کہ خداوند کام کرے کیونکہ انہوں نے تیری شریعت کو باطل کر دیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ خدا کام کرے. اگر آپ عدل اور صداقت سے, ایمانداری سے چلتے ہیں, انصاف سے چلتے ہیں, تو کئی بار انصاف اور اچھے طریقے سے چلنے کے نتیجے میں آپ کو بہت سے دکھوں کا سامنا ہوتا ہے. بنی اسرائیل قوم جب ساری زندگی 430 برس تک انتظار کرتی رہی کہ ہمیں یہاں سے خدا نکال کر لے جائے گا, ہمارے باپ دادا سے خدا نے کلام کیا ہے, اور وہ شب و روز ایک دوسرے کو تسلی دیتے تھے کہ بیٹا ایک دن آئے گا, دیکھنا اسحاق نے کہا تھا, ہمیں بتایا تھا, اور موسیٰ نے بھی کہا تھا, اور یوسف نے بھی کہا تھا کہ تمہیں یہاں سے خدا لے جائے گا, اور تم میری ہڈیوں کو بھی لے جانا یہاں سے نکال کر. انتظار کر رہے تھے, اور جب وہ نکلے بھی تو نکلے لیکن پھر بھی پھنس گئے. آگے سمندر بھی آ گیا, پیچھے فوجیں بھی آ گئیں. آپ کی لائف میں بارہا ایسے مواقع, ایسے وقت, ایسے لمحات آتے ہیں جب صرف اور صرف خدا ہی کام کر سکتا ہے. ڈاکٹر بھی فیل ہو جاتے ہیں, سائنسدان بھی فیل ہو جاتے ہیں, پیسہ بھی کام نہیں کرتا. ایسا ہوتا ہے نا. ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ آپ ایک خاندان کو 25-30 سال 40 سال بھی کلام سناتے ہو پھر نہیں بدلتا. یہ وہ وقت ہے جب آپ خدا کو کہہ سکتے ہیں خداوند اب تو ہی کام کر سکتا ہے. اور انہوں نے خدا سے کہا, موسیٰ نے خدا سے کہا کہ خداوند اب ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے, آگے بھی موت ہے, پیچھے بھی موت ہے, اور ہم بہت برے پھنس گئے ہیں, لیکن خداوند اب وہ وقت ہے کہ صرف تو کام کرے. این اس موقع پہ خدا نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ہاللیلویا. جب آپ کی لائف میں کوئی کام پھنس جائے, آپ جب دیکھیں کہ کچھ بن نہیں پڑتا, جب وہ عورت 12 برس کے بعد بھی شفا نہ پا سکی, تو اس نے کہا میں صرف اب جا کر یسوع کی پوشاک کو ہی چھو لوں گی. ہاللیلویا. کیا آپ کی لائف میں کبھی ایسے وقت آئے؟ میری لائف میں تو بہت بار ایسا ہے کہ جب نظر آتا تھا کہ انسانی عقل سے تو کچھ نہیں ہو سکتا, انسانی عقل سے کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کی عقل جب فیل ہو جائے, آپ کی طاقت جب رہ جائے, آپ کا ٹیلنٹ ختم ہو جائے, آپ دعا کر کر کے تھک بھی جائیں تو بھی آپ بے دل نہ ہوں, کیونکہ خدا ہر وقت کسی بھی وقت کام کر سکتا ہے. ہاللیلویا. خدا
اس بات سے بھی نہ سوچیں کہ اب تو ہم نے اپنا عزیز دفنا دیا، وہ قبر میں سے باہر نکال کے لیتا ہے، ہاللیلویہ، کیونکہ وہ نجات دینے والا خدا ہے، وہ معجزات والا خدا ہے۔ کیا آپ عدل و انصاف سے چلتے ہیں؟ وہ کہتا ہے خداوند اب وقت آ گیا کہ تو کام کرے، کیونکہ بے دلی بڑھ گئی ہے، انہوں نے تیرے کلام کو رد کر دیا ہے۔ آج کلیسیوں میں، چرچوں میں اتنے فنکشن ہیں، اتنے کام ہیں۔ مجھے ایک بھائی نے بتایا ایک چرچ میں، وہ انہوں نے کہا جی ہمارا چرچ بڑا تاریخی چرچ ہے، اس نے کہا ہمارے چرچ میں بڑی عبادت ہوئی، 1000-1500 لوگ تھے، لیکن اس نے کہا کلام 1 منٹ کا بھی نہیں سنایا گیا۔ تو میں نے کہا کیا کیا گیا؟ اس نے کہا جی موم بتیاں جلائی گئی، رسمیں ادا کی گئیں، انہوں نے کہا فلانے مرنے والوں کی یاد میں فلانوں کو سلام کرنا، فلانوں کو یہ کرنا، بچے ٹیبلو پیش کریں گے، فلانا ڈمکنا یہ کرے گا۔ 2-3 گھنٹے کی عبادت کے بعد وہ گھر آ گئے اور وہ شخص بے چین ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے کوئی برکت نہیں ملی، کیونکہ ادھر تو کلام کا ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ جس عبادت میں کلام ہی نہیں سنایا جائے گا اس عبادت کا کیا فائدہ؟ جس عبادت میں خدا کے نام کو جلال نہیں دیا جائے گا اس عبادت کا کیا فائدہ؟ آج آپ یاد رکھیں، آپ اگر لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ نہیں بدلتے، آپ خدا سے رابطہ کریں، کہیں خداوند اب تو ہی کام کر سکتا ہے، تو اپنا کوئی اسپیشل معجزہ ہی ظاہر کر سکتا ہے اور خدا کر دے گا۔ آپ کبھی بھی نہ گھبرائیں۔ داؤد نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ خدا کام کرے، کیونکہ انہوں نے تیری شریعت کو باطل کر دیا ہے۔ ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے تیری شریعت کو باطل کر دیا ہے، لیکن اس نے کہا میں تیرے فرمان کو سونے بلکہ کندن سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں کی نجات کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے خود نجات پائی نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں کے لیے عقل مانگ رہے ہوتے ہیں، ہماری عقل خود گھاس کھانے گئی ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کے لیے شفاعت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں جبکہ خود پہلے خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہوتی۔ ہم لوگوں کے لیے بڑی بڑی دعائیں، ارے بھائی اس نے اگر کسی کے لیے کیا ہے، اس نے اگر خدا کو کہا کہ خداوند تو ہی کام کرے گا، کیوں تیری شریعت کو باطل کر دیا، ساتھ اس نے اقرار کیا اور بتایا ہے کہ میں تیرے کلام کو تو سونے سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ وہ بندہ کسی کے لیے شفاعت کر سکتا ہے جو خود بچا ہے، وہ بندہ کسی کے لیے شفاعت کر سکتا ہے شفا کے لیے جس کو شفا کا پتہ ہے، وہ بندہ کسی کی نجات کے لیے دعا کر سکتا ہے جس نے خود توبہ کی ہے۔ لیکن مردہ مردے کو دفن کرے گا تو کیا فائدہ ہے؟ مردہ زندگیاں دوسروں کو کیا زندگی دیں گی اگر ہماری اپنی زندگیاں ہی مردہ ہیں؟ اس نے کہا خداوند وقت آ گیا کہ تو کام کرے۔ یاد رکھیں جب بھی بے دینی بڑھے گی، جب بھی بے دینی بڑھے گی، خدا اپنے خادمہ کو اسی لیے کام کرے گا۔ خدا کا کلام کبھی بھی فیل نہیں ہوتا۔ ہاللیلویہ۔ اگر یہ سوکھی ہڈیوں سے زیادہ کلام کیا جائے ہڈیوں میں جان پڑ جاتی ہے، اگر گناہگاروں سے کلام کیا جائے ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آپ بیج بونے سے مت گھبرائیں، خدا یقیناً کام کرے گا، خدا بڑھاتا جائے گا آپ کو بھی اور آپ کی کلیسیا کو بھی، آپ کی لائف کو بھی۔ لیکن پہلے آپ اپنے آپ کو سیکیور کریں، اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں لے کر آئیں۔ اور اس لیے میں تیرے فرمان کو سونے سے بلکہ کندن سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں تیرے سب قوانین کو برحق جانتا ہوں اور ہر جھوٹی راہ سے مجھے نفرت ہے۔ اس نے یہ بھی اقرار کیا کہ جو کچھ اس کلام میں لکھا ہے یہ برحق ہے، جس میں اس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ اگر آپ عدل اور انصاف سے چلتے ہیں، اگر آپ خدا کی محبت میں چلتے ہیں، آپ کو پتا ہے داؤد کو خدا نے دشمن کے ہاتھ میں نہیں پڑنے دیا بلکہ اس کو دشمن کو داؤد کے ہاتھ میں کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے رہیں گے، عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی زندگی میں فیصلے کرتے رہیں گے اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیں گے، تو داؤد کی طرح آپ کا دشمن ہمیشہ آپ کے سامنے زیر ہوتا رہے گا، چاہے وہ بدروہوں کی صورت میں آئے، چاہے وہ حالات کی صورت میں آئے، چاہے وہ بیماری کی صورت میں آئے۔ دشمن کسی بھی طریقے سے آپ کے خلاف آ سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے سامنے زیر ہو جائے گا، کیونکہ آپ کلام پر کھڑے ہیں، اور جو کلام پر کھڑا ہے گویا کہ وہ چٹان پر کھڑا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور داؤد نے جب اس کے دشمن کو اس کے ہاتھ میں کر دیا گیا، ساؤل جو تھا اس کا فادر ان لا بھی تھا، اور اس نے اس کی پوشاک کا کنارہ بھی کاٹ لیا، اور اس نے جا کر اس کو آواز دی، اس نے کہا بادشاہ میرے جیسے انسان کے پیچھے کیوں پڑا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، خدا نہ کرے کہ میں خدا کے ممسوح پر ہاتھ چلاؤں۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اس نے اپنے دشمن کو معاف کیا، اس کی جان بخشی کر دی، اور اس کے ساتھیوں نے کہا بھی کہ بادشاہ تیرا دشمن تیرے ہاتھ میں آ گیا ہے، ایک ہی وار سے اس کو مار دے۔ اس نے کہا خدا نہ کرے کہ میں خدا کے ممسوح پر ہاتھ چلاؤں۔ ہم خدا کے ممسوحوں پر ہاتھ نہیں چلاتے تو زبان چلا لیتے ہیں۔ ہمیں تو اتنا کچھ مواد مل جاتا خادموں کی برائی کرنے کے لیے، میں حیران ہوں کہ پتہ نہیں کہاں سے برائیاں نکال لیتے ہیں۔ میں حیران ہوں جب مجھ سے باتیں کرتے میں کہتا ہوں، کئی بار میری جو کمپلینیں میرے سامنے آتی ہیں کہ سر آپ نے ایسے کہا تھا، دیکھیں ہمارا اتنا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے تو یہ سوچ کے کہا تھا، لیکن خدا جانتا کہ اگر میں نے اس بات کو کس طرح سے آپ نے ریسیو کیا وہ الگ بات ہے۔ اور پھر وہ اس طرح سے لوگوں کو پھیلاتے ہیں جا کے کہ جیسے پتہ نہیں میں کوئی ہٹلر ہوں۔ پچھلے 30 سال کی محبت کو بھول جاتے ہیں 1 منٹ میں۔ کیوں جی؟ پچھلے 30 سال میں نے جو محبت دکھائی لوگوں کو، کلیسیا کو، اس کو بھول جاتے ہیں۔ اور اگر ایک لمحے میں کوئی مجھ سے غلطی ہوئی
تو سب کو واش کر دیتے. لیکن داؤد کہتا ہے کیونکہ وہ انصاف سے چلنے والا شخص تھا, وہ جانتا تھا کہ اگر آج میں رحم کروں گا تو خدا مجھ پر بھی رحم کرے گا. اگر ہم خود رحم نہیں کرتے تو خدا ہم پر کیا رحم کرے گا, ہے؟ اس لیے آج اپنی لائف میں جب آپ دیکھتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ اس لیے میں تیرے سب قوانین کو برحق جانتا ہوں, جو کچھ تیرے قانون, تیرے قوانین, تیری شریعت کلام میں مندرج ہے, میں اس کو جانتا ہوں کہ یہ برحق ہے. اور آخری لائن میں کہتا ہے 128ویں آیت کی آخری لائن میں کہتا ہے ہر جھوٹی راہ سے مجھے, اور ہمیں ہر جھوٹی راہ سے, ہماری لائف میں جتنی بھی جھوٹی چیزیں ہیں ان سب کو ہم پیار کرتے ہیں. کلام سچا ہے, اس سے ہمیں کوئی محبت نہیں ہے. فلموں کی کہانیاں جھوٹی ہیں کہ نہیں, پھر بھی ہماری فیوریٹ فلمیں, وہ کئی ان میں سے کہتے ہیں فلم میری فیوریٹ, میں دیکھی. ڈراموں کی کہانیاں جھوٹی, سچی کہ جھوٹی, اور اس کو ایسا پسند کرتے ہیں 400 ایک ساتھ دیکھتے ہیں, کہتے ہیں بس میں 2 ڈرامے شروع کیتے ہیں, مینو ڈرامہ نہ کر, اچھا ڈرامہ نہ کر, میں ڈرامہ ویکھی جاؤں تو ڈرامہ بنتی جاؤں. جھوٹی چیزوں کو تو ہم ایسے پکڑتے ہیں, بس کمال ہی ہو گیا. ہر جھوٹی راہ سے مجھے نفرت ہے, ہر جھوٹی راہ سے مجھے نفرت ہے. اگر آپ عدل اور انصاف سے چلتے ہیں تو آپ جھوٹی راہوں سے بھی نفرت کریں گے, جھوٹی چیزوں سے بھی نفرت کریں گے. داؤد کہتا ہے مجھے نفرت ہے, نہ صرف میں ان سے دور رہتا ہوں بلکہ نفرت ہے. جس سے نفرت ہو, جس چیز سے نفرت ہو, آپ اسے قریب جا سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان اپنے دامن میں آگ رکھے اور اس کے کپڑے نہ جلیں؟ کوئی کپڑا ایسا بنا ہے تو لوہے کی شرٹیں تو نہیں نا ملتی بازار میں جس پہ کولے رکھ دو تو وہ نہ جلے. دامن میں انگارے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسیح کے ہوتے ہوئے ہم ان چیزوں کو ویلکم کر لیتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں ہماری لائف میں. اور جب کوئلہ آپ نے اپنی اس میں رکھ لیا, قمیص کو اٹھائیں, دامن میں رکھ لیا, تو آپ دیکھیں وہ جلائے گا ہی جلائے گا. 100/100 بلکہ 200% میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جلائے گا ہی, اور کبھی بھی آپ کے فائدے کے لیے نہیں ہوگا. شروع شاید آپ کو وہ جھوٹی باتیں, وہ غلط باتیں, وہ کلام سے ہٹی ہوئی باتیں, وہ شیطان کی تربیت کی باتیں, اور شیطان کو فروغ دینے والی باتیں, شیطان کی گھڑی ہوئی باتیں شاید آپ کو شروع اچھی لگیں, لیکن آخر کو اس کا انجام جو ہے وہ خطرناک ہے. اس کی سٹارٹ میں آپ کو انجوائے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر, لیکن اینڈ جو اس کا برا ہی نکلے گا. اس لیے داؤد کہتا ہے ہر جھوٹی راہ سے مجھے نفرت ہے, اور میں نے عدل اور انصاف کیا ہے. وہ بادشاہ تھا, وہ انصاف کرتا تھا اور بڑے دھیان سے فیصلے کرتا تھا. اور جہاں اس نے غلطی کی, جہاں اس سے غلطی سرزد ہوئی, اس نے مطلب ٹائم ضائع کیے بغیر اس نے خدا کی حضوری میں آ کر توبہ, اس نے کہا اپنے بندے پر رحم کر, اپنے بندے کو معاف. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, آؤ اپنی لائف کو چیک کریں ذرا. اگر ہم عدل و انصاف سے چلتے رہیں گے تو خدا ہمیں ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں پڑنے دے گا, بلکہ دشمن کو ہمارے ہاتھ کے نیچے رکھے گا. ہاللیلویا. اور اگر ہم عدل و انصاف سے چلتے رہیں گے اور خدا کے کلام کی طلب رکھیں گے اور اس سے دعا کریں گے, خدا اپنے فضل کے مطابق, فضل سے ہمیں اپنا کلام بھی سمجھا دے گا, ہمیں اپنے کلام سے بھر دے گا. ہاللیلویا. اور اگر کوئی ایسا وقت آ گیا جیسے ریڈ سی, جب سمندر والا واقعہ ہے, اور جیسا کہ دانیل والا واقعہ ہے, جیسا کہ سدرک میشک عبدالنجو والا واقعہ ہے, تو آپ یقین کریں. اور بے دینی والا اگر واقعہ ہے کہ بے دینی آپ کے آس پاس بہت ہو گئی ہے, تو ایک ہمارے پاس قدرت ہے, اس کا نام یسوع ہے. خدا کی قدرت ہم پر جو ظاہر ہوئی ہے اور پاک روح ہے, ہم کہہ سکتے ہیں خدا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن تو سب کچھ کر سکتا ہے. ہاللیلویا. جب پطرس گرفتار ہو گیا تھا تو بڑی خوبصورت ان کی جو کلیسیا کی بات ہے, وہ کلیسیا جو تھی بدل جان دعا کر رہی تھی. میں نے خادم کا کلام سنا, اس نے کہا کہ آپ کسی ایسے چرچ میں جائیں گے جس کا پادری اندر ہوا ہو جیل میں, تو آپ چرچ میں جا کے کریں گے سنڈے. اس نے کہا لیکن وہ پہنچ گئے کیونکہ وہ خود دعا کرنے لوگ. ہاللیلویا. اس نے کہا آج ہم چرچ میں آتے ہیں, پہلے پوچھتے ہیں, دیکھتے ہیں کون سا خادم ہے, وہ مشہور ہے, وہ مشہور ہے. ادھر خادم ہی کوئی نہیں تھا کیونکہ وہ چرچ پرینگ چرچ تھا. ہاللیلویا. اس لیے میں آپ کو ابھارتا ہوں کہ آپ دعا کرنے والے بنیں. اور آپ یقین جانیں ان کی لائف میں جب یہ پرابلم آئی, انہوں نے دعا کی. اس وقت انسان کوئی کام نہیں کر سکتا تھا, نہ ان کی کمیونٹی کے لیے کوئی تھا, کیونکہ وہ تو اب پطرس کو انہوں نے قتل کر دینا تھا, صرف سبت کی وجہ سے رکے تھے. لیکن دعاؤں کے وسیلے سے خدا نے مداخلت کی. ہاللیلویا. انہوں نے کہا خداوند اب وقت ہے کہ تو ہی کام کرے گا, اور خدا نے کام کیا اور اس کو زندہ سلامت جیل سے نکال کر لیا. ہاللیلویا. اگر آپ عدل و انصاف سے چلتے رہیں, خدا کے خوف میں چلتے رہیں, تو خدا آپ کو بڑھاتا جائے گا. اور اگر آپ کلام کو سونے اور چاندی ہر چیزوں سے زیادہ عزت دیں, ہر چیز سے زیادہ محبت کریں اس کلام سے, تو آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کو ترقی دے گا, اور یہ کلام کی وجہ سے آپ کی عزت ہوگی. اور آخر میں ہر جھوٹی راہ سے بھی آپ نفرت رکھیں. جو جج ہوتا ہے, جو انصاف سے چلتا ہے, وہ جھوٹی گواہیوں والے کو بھی سزا دیتا ہے اصولی طور پر, جو جھوٹے گواہ ہوتے ہیں. جھوٹ جو ہے
کوشش کریں ہر جھوٹی چیز سے دور ہو جائیں، ہر قسم کی ایسی باتوں سے جو ہمیں خدا سے دور کرتی۔ میری دعا ہے کہ آپ عدل اور انصاف سے چلتے رہیں، خدا کے خوف میں چلتے رہیں، خدا کے فضل کے تحت رہیں، تاکہ خداوند آپ کو بڑھائے اور برومند کرے اور آپ کے دشمن کے ہاتھ میں آپ کو نہ پڑنے دے، بلکہ آپ کے دشمن کو آپ کے پاؤں کے نیچے رکھے۔ ہاللیلویا۔ اور اگر کہیں بہت زیادہ سٹک بھی ہوں آپ، تو خدا بر وقت اپنا ہاتھ بڑھا کر آپ کی زندگی میں معجزہ کرے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔